बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खज़र आज़म और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। 3 साल का तवील इंतज़ार और बिलाखिर पाकिस्तान टीम को गैर मुल्की सरजमीन पर टेस्ट मैच में फ़तह मिल ही गई। वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान ने न सिर्फ फ़तह समेटी बल्कि सीरीज़ भी बचा ली और 1-1 से बराबर करने में कौमी टीम कामयाब रही। इस तारीखी कामयाबी के सबसे बड़े हीरो अब्दुल्ला शफीक रहे, जिन्होंने नाकाबिल शिकस्त 160 रन्स की इनिंग्स खेली और दूसरी इनिंग्स में भी वो नाकाबिल शिकस्त रहे, पाकिस्तान की फतह की बुनियाद रखी और प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। उधर बाबर आजम मुश्तरका प्लेयर ऑफ द सीरीज़ करार पाए। यही नहीं, बाबर आजम सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच लेने वाले खिलाड़ियों में पाकिस्तान के साबिक कप्तान इमरान खान के बराबर जा पहुंचे और पाकिस्तान की इस फतह में यकीनन उनकी कायदाना सलाहियत और उनकी बैटिंग से रन्स उगलने का जो तजुर्बा है वो पाकिस्तान को कामयाबी से हमकिनार किया उसने। साथ साथ पाकिस्तानी स्पिनर्स की भी कारकर्दगी शानदार रही। पाकिस्तान जैसे महसूस कर रहा था शायद अब उससे बेहतर महसूस कर रहा होगा। बात करेंगे आज के प्रोग्राम में इस कामयाबी के हवाले से और साथ ही साथ हम उस पर भी रोशनी डालेंगे, उस सीरीज़ पर रोशनी डालेंगे जहां पर कौमी टीम का अगला इम्तिहान है। तो हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं एजाज शेख, जबकि कुछ देर के बाद हमें मज़ीद एक्सपर्ट्स ज्वाइन करेंगे। साथ साथ आपको मज़ीद ये भी बताता चलूँ कि कौमी हॉकी टीम का ऐलान कर दिया गया है वर्ल्ड कप के लिए। जी हाँ, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम की वापसी कई बरसों बाद हुई है, वरना हर साल हम एक ही खबर दे रहे थे कि कौमी टीम इस साल वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं बन सकी क्योंकि कौमी टीम क्वालिफाई ही नहीं कर सकी थी। तो वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम का जो इम्तिहान है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करते हैं एजाज शेख का। क्रिकेट की कामयाबी पर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे और लंबी गुफ्तगू करेंगे क्योंकि ये गुफ्तगू पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट के लिए बहुत अरसे बाद उम्मीद की एक किरण बनी है, तसल्ली बनी है और शायद शायकीन क्रिकेट ने कहीं ना कहीं सुकून का सांस लिया होगा। मगर पहले रुख करते हैं कौमी खेल हॉकी का। एजाज शेख, आपने खबर दी आज पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने, जिसके चीफ सेलेक्टर समीउल्लाह चंद रोज़ कबल हमारे ही मेहमान थे और उन्होंने बहुत सारी बातों का इंदिया दिया था, आज उस टीम का ऐलान कर दिया गया है। क्या कहेंगे एजाज शेख इस टीम के हवाले से? किस किस को शामिल किया गया है? क्या आपको उम्मीदें हैं? क्योंकि हमारे लिए तो फ़िलहाल अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेल रहा है हॉकी का। जी देखिए, आपने 2-3 सवाल एक साथ कर दिए और नंबर बोलने की इजाज़त भी दे दी। शुक्रिया आपका खिदर। सबसे पहले तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान हॉकी टीम एक अरसा दराज के बाद पार्टिसिपेट करेगी मेगा इवेंट वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान 4 बार वर्ल्ड कप की चैंपियन है, 3 बार ओलंपिक की चैंपियन, चैंपियंस ट्रॉफी विनर है, एशिया कप, एशियन गेम्स, सरंडा कप, अजलान शाह कप, जितने भी टाइटल हॉकी के इवेंट होते हैं उसका पाकिस्तान एक टाइम पे विनर रहा है। फिर एक लंबा टाइम 1994 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में जीता। फिर पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता हॉकी हमारी ज़वाल का शिकार होगी। तो इसकी जो बुनियादी वजह 18वें नंबर तक भी जा पहुंची तो वो यही थी कि अरबाब इक़्तिदार की वजह से एक ऐसा टाइम भी आया जब पाकिस्तान टीम ने इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेलना ही छोड़ दिया। हालांकि ये कोई ज़रूरी नहीं था कि कोई मेगा इवेंट ही होता तो पाकिस्तान टीम वहाँ पे जाके पार्टिसिपेट करती। आपको ये इल्म होना चाहिए, इल्म होगा, यकीनी तौर पर इल्म होगा, क्योंकि आप एक अरसा से हॉकी, क्रिकेट, तमाम स्पोर्ट्स की जो गेम्स हैं वो आप कवरेज करते हैं उसकी अरसा दराज से। तो ये जो पार्टिसिपेशन होती है उसकी भी नंबरिंग होती है, रेटिंग में उनका
بڑا عمل دخل ہوتا ہے جیسا فٹ بال ہے یا دیگر جو ٹیم گیمز ہیں. اگر آپ پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرو گے تو آپ کہیں بھی سٹینڈ نہیں کرو گے, بلکہ آہستہ آہستہ زوال کی طرف گامزن ہو جائے گے. ایک طرف تو آپ کی گیم ختم ہو رہی ہو, آپ کو اس کے سٹیلی وہاں سے سلوک ہو رہا ہو, حکومت کی طرف سے پارٹیسپیشن نہ ہو, اگر پیسے مل جائیں تو وہ بھی بدعنوانی ہو کہ اس میں بھی الزامات کی مور لگنا شروع ہو جائے اپنے ہی اولمپئنس کی طرف سے. تو یہ تو تھی کہانی مختصر جو پاکستان ٹیم یہ دور ہوتی رہی. تو جب شہباز سینئر سابق کپتان ہیں تو ان سے بھی پوچھا گیا, اولڈ مین سے پوچھا گیا, جب ایک ٹائم تھا جب وہ کوچ بنے لاہور میں ہماری بات ہوئی ان سے, تو انہوں نے کہا کہ 10 سال تک پاکستان ٹیم اب کی میگا ایونٹ میں نہیں پہنچے گی, اب اس کی پوزیشن یہی رہے گی. لیکن اس 10 سال کو بھی یہ تقریباً انہوں نے 25-30 سال پہلے بات کہی تھی. پھر اس کے بعد بات کی شہباز سینئر سے جو لیجنڈری پلیئر ہیں, بہت بڑے پلیئر ہیں, ایک نام ہے ہاکی کا, سابق کپتان ہیں, ان کا نام دنیا میں ہاکی ان کے بغیر ادھوری ہے, سیدھی سی بات ہے. ان سے جب ہماری بات ہوتی آف دی ریکارڈ یا آن دی ریکارڈ, وہ برملا یہ کہتے کہ ان کے ساتھ میں 20 اولمپئن کوچز بھی لگا دوں نا, غیر ملکی بھی کوچز لگا دوں گا, تو اب اس کا جو اٹھنا ایک اڑان بھرنا فتح کی جانب یہ مجھے دکھائی نہیں دیتا. لیکن خیر یہ ان کی اپنی رائے تھی, ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے تھے, کیونکہ ایک اولمپئن اگر یہ کہے کہ سابق کپتان یہ کہے تو یہ مناسب نہیں تھا, بلکہ اس کا راستہ نکالنے کی ضرورت تھی. خیر پاکستان چیمپئنز ٹرافی میں بھی زوال کا شکار, ایشیا کپ میں بھی پاکستان کو مات ہونا شروع ہوگی, 4 ملکی ٹورنامنٹ میں بھی ورلڈ کپ سے آؤٹ ہوگی, اولمپک سے دور ہوگی. لیکن اب یہ جو ٹائم آیا ہے, سنہرا ٹائم آیا, تو اس کا کریڈٹ اگر آپ کا نیکسٹ کویشچن ہے جب بھی آپ کرو تو یہ کہ یہ پاکستان سپورٹس بورڈ یا کسی بیوروکریٹ کے مرہونے منت تو بالکل بھی نہیں ہے. میں بات یہ بیان کروں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پرو ہاکی لیگ ہے اس میں آپ نے 16 میچز کھیلے, اس میں آپ کو 79 گولز ہوئے, آپ نے 20 کے قریب تقریباً آپ نے بھی گول کیے, پاکستان نے بھی. تو یہ ہے کہ جو ایشین ہاکی ایسوسیشن ہے اور اس کے بعد جو ورلڈ ہاکی ہے اس میں طیب اکرام صاحب ہیں, انہوں نے بھی کئی بار ایسا کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کی کہ جس کی وجہ سے پاکستان جس کا سنہرا گولڈن جو ہے ماضی پاسٹ ہے, تو اس کے اب کیونکہ ورلڈ کپ کے لیے اسکواڈ کا اناؤنسمنٹ ہو گیا ہے. اب میں اس کی طرف بس اب اس کی طرف ہی آ رہا ہوں. تو اب پاکستان کی 20 رکنی ٹیم اناؤنس ہوئی ہے, تو ان کے ساتھ کافی سارے کوچز بھی لگائے گئے. لیکن حیران کن طور پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی بھی نامور پاکستانی کوچ اس کے ساتھ بالکل بھی نہیں. اگر کوئی پاکستان کا کوچ ان کے ساتھ ہے تو عدنان ذاکر ہے, اور اس کے علاوہ ایک جو اینالسٹ ہے اشرف سلطان نام ہے, وہ لاہور سے بلونگ کرتے ہیں. تو جو باب جوہان ہیں وہ کوچ ہیں, اور ان کے ساتھ اسسٹنٹ کوچ کے جو فرائض انجام دے رہے ہیں وہ فرحان ہیں, وہ ہے کرسٹوفر. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو غیر ملکی کوچ ہیں جن کا نام تو اتنا فیمس نہیں ہے, اتنا زیادہ سننے میں نہیں آیا, نہ وہ یہ کہ انہوں نے کسی ٹیم کو بہت اعلیٰ درجے پر فائز کر دیا گیا ہو, انہوں نے کیا ہو, تو یہ بھی کوئی ابھی تک میرے تو علم میں نہیں ہے. اب یہ ہے کہ پاکستان کا جو 20 رکنی اسکواڈ اناؤنس ہوا ہے اس میں حیران کن طور پر 2 عجیب سی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ اماد شکیل بٹ جو سابق کپتان ہیں ان کو پہلے جو ایک ایونٹ تھا ان میں سے باہر نکال دیا گیا تھا, ٹیم سے آؤٹ ہو گئے تھے. ایک تو انگلینڈ کا ٹور تھا جہاں پہ ایک اوور سٹے ہونے کی وجہ سے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکے تھے. پھر ابھی کوریا کے خلاف بھی ان کو کھیلنے کا موقع نہیں دیا گیا, اور اب جو ٹیم ورلڈ کپ کے لیے اناؤنس ہوئی ہے گزشتہ روز تو اس میں ان کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ ٹیم کا حصہ ہوں گے. یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے, اچھے پلیئر ہیں, لیکن اس کی بھی شرط کرکٹ کی طرح یہی ہے کہ اب وہ یہ بات ذہن میں نہ رکھے کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے جو پچھلا ٹورنامنٹ ہوا ہے اس میں موقع نہیں دیا کھیلنے کا, تو یہ بڑی زیادتی کی. مختصر کیجئے گا ٹیم اوور آل آپ سمر اپ کر لیں, پھر ہم کرکٹ کی طرف ہمیں آنا ہے. مختصر یہ ہے کہ جو پاکستان کا گروپ ہے جس میں انڈیا ٹیم بھی ہے, جو یورپین ٹیمیں بھی ہیں, تو اگر اس میں دیکھا جائے پاکستان کی موجودہ صورتحال, تو اگر پاکستان ٹیم اپنے گروپ میں 2 میچ بھی جیت لے تو یہ پاکستان کا بڑا کارنامہ ہوگا. جب تک کہ میں نے موجودہ حالات میں جو ہاکی کی بہت بہت شکریہ. اعجاز شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں. قومی ہاکی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے جس میں بڑے بڑے جو کھلاڑی ہیں وہ تو نہیں ہیں کیونکہ سارے ہی ینگسٹرز ہیں اور سارے ہی اپنی قسمت آزمائیں گے. عبدالوحید ہیں, افراز حکیم ہیں, حنین شاہد, احمد ندیم, حماد انجم, عماد بٹ جن کا ذکر اعجاز شیخ کر رہے تھے. اس کے علاوہ غضنفر علی, معین شیخ,
عبد المنان، محمد عبداللہ وقار گول کیپر کے فرائض انجام دیں گے. اس کے علاوہ عدیل لطیف، عبد الرحمن، ابو بکر، علی رضا، محمد احمد، لیاقت ارشد اور ذاکر حیات سمیت سفیان خان اور عمر مصطفیٰ قومی ہاکی ٹیم کا، قومی ہاکی اسکواڈ کا حصہ ہیں. گڈ لک پاکستان ٹیم کے لیے کہ اچھا کھیلیں. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ابھی یہ ٹیم کوئی ٹرافی اڑا سکتی ہے. اگر آپ 12ویں نمبر پر ہیں تو 8ویں اور 7ویں نمبر پر بھی اگر آپ اسٹینڈ کرتے ہیں تو یہ ایک اچھی بڑی پیش رفت ہوگی. اور ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے پاکستان کرکٹ کی. 3 سال بعد پاکستان کرکٹ شائقین کا دل کہیں نہ کہیں مطمئن ہوا ہوگا. پاکستان نے ایک اچھی فتح سے ویسٹ انڈیز سیریز کا اختتام کیا، ایک ایسے لمحے میں جب پہلا ٹیسٹ کھیلنے کے بعد ہم یہ سوچ رہے تھے کیا یہ سیریز ہم بچا پائیں گے. سیریز بچانے میں ٹیم کامیاب رہی. ونڈر بوائے اس میچ کا عبداللہ شفیق بنے، جو کہ خود ریڈ بال کیمپ کا حصہ نہیں تھے، اگنور کیا ہوا تھا ریڈ بال کرکٹ میں. مگر وہی کہتے ہیں کہ جب قسمت آپ پر مہربان ہو اور قدرت راستے بنا رہی ہو تو آلریڈی عبداللہ شفیق اسی جگہ موجود تھے جہاں پاکستان ٹیم ٹیسٹ میچ کھیل رہی تھی. ایک انجری ہوئی، عبداللہ گئے، سینچری بوائے کو ریپلیس کیا، سینچری کی. پاکستان ٹیم کے لیے بڑی زبردست انہوں نے خدمات انجام دی اس ٹیسٹ میچ میں. بابر اعظم کی کپتانی، بلے سے رن بھی اگلے، انلکی رہے، سینچری اسکور نہ کر سکے، رن آؤٹ ہو گئے. وسیع شاہ کرکٹ ایکسپرٹ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ڈیلی ٹائمز کے لیے. آپ خدمات انجام دیتے رہتے ہیں، بہت بہت شکریہ. اور سہیل خان، ماہر شماریات کرکٹ، بہت ہی زبردست ایک ایک اسٹیٹس ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیتے ہیں. وسیع شاہ صاحب، پاکستان کرکٹ کی جو واپسی ہوئی ہے جیت کے ساتھ 3 سال کے انتظار کے بعد، کیا سمجھتے ہیں یہ جیت ہے، اس کو کس طرح سے ہمیں ریٹ کرنا چاہیے؟ کیونکہ بابر اعظم بنے ہیں دوبارہ کپتان، سرفراز ایز اے کوچ گئے ہیں. اوور آل آپ اس جو آخری میچ ہوا ہے اس میں پاکستان ٹیم کی پرفارمنس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا. سب سے پہلے تو دیکھیں، ٹیسٹ میچ جب تک آپ سلیکشن 5 دن کے لحاظ سے نہیں کریں گے تب تک آپ میچز نہیں جیت سکتے. یہ میں کئی پلیٹ فارمز پر یہ بات میں کر چکا ہوں کہ جو پہلا ٹیسٹ میچ تھا اس میں ہم نے سلیکشن کی صرف ایک دن جب بارش ہو رہی تھی تو اس میں ہم نے اوور ہیڈ کنڈیشنز کو دیکھا اور وہاں پر ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم 4 فاسٹ بولرز کھلا دیتے ہیں. لیکن ایسے نہیں ہوتا. ٹیسٹ میچ آپ کو 5ویں دن کا سوچ کر 5 4 3 2 1 پہ آنا پڑتا ہے. ایسے نہیں کہ 1 2 3 4 5، کیونکہ آپ ٹیسٹ میچ ایک دن میں نہیں جیت سکتے. ٹیسٹ میچ جیتنے کے لیے آپ کو 5 دن مسلسل سیشن بائی سیشن یا ایون 4 ڈیز، آج کل کرکٹ تھوڑی فاسٹ ہو گئی تو 4 دن میں ختم ہو جاتا ہے ٹیسٹ میچ، لیکن اس کے لحاظ سے سوچنا پڑے گا. تو پہلے ٹیسٹ میچ میں ہم نے یہ غلطی کی کہ آپ کے پاس اسپیشلسٹ اسپنر نہیں تھا، ساجد خان نہیں تھے. تو آپ نے وہ ڈفرنس دیکھا کہ دوسرے ٹیسٹ میچ میں جس طرح انہوں نے آئے اور جو تیسرے دن کے آخری جو کچھ لمحات میں تھے ان میں انہوں نے 3 آؤٹ کیا اور پھر صبح آتے ہی انہوں نے ٹیل کو وائپ کر دیا. اور یہی چیز ہم مس کیا ہم نے پہلے ٹیسٹ میچ میں، جہاں پر ہم 87 for 7 ویسٹ انڈیز کو کر دیا تھا. لیکن اس کے بعد ہم نے 170 172 کروا دی اور پھر وہ ہماری ریچ سے بیونڈ ہو گیا ٹارگٹ. اور وہ ہی پیوٹل پوائنٹ تھا کہ جہاں پر آپ انہیں پکڑ سکتے تھے لیکن آپ نہیں پکڑا. اور پھر جب آپ ٹیم کو ٹیسٹ میچز ہوں، ون ڈے ہو، T20 ہو، کرکٹ میں انٹرنیشنل ٹیم کو آپ تھوڑا سا بھی سنپ دیں وہ آپ کو پھر بہت پیچھے چھوڑ دیتی ہے. اسی طرح یہاں پر بھی ہوا کہ ہم نے تھوڑا سا جب 60 for 2 تھے وہ دوسری اننگز میں، تو وہاں پر ہم نے تھوڑا سا انہیں جکڑا اور وہاں پر جکڑے گئے وہ اسپن کے ساتھ. آپ تیسرے دن یا چوتھے دن فاسٹ بولرز پر مدعا ڈال ہی نہیں سکتے کہ ہم نے تو 4 فاسٹ بولرز کھلائے تھے، لیکن 4 فاسٹ بولرز کیا کریں گے؟ نہیں ہوتا. جب بال سافٹ ہو جاتا ہے، جب پچ پرانا ہو جاتا ہے تو یو ہیو ٹو ہیو اسپیشلسٹ اسپنر. علی عثمان جو ہیں وہ اسپیشلسٹ اسپنر ہیں، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن اس میں اب دیکھیں، آپ اگر پہلے ہی میچ میں، پہلے ہی ڈیبیو میں ہی کسی پلیئر پہ اتنی بڑی ذمہ داری ڈال دیں کہ آپ کے ساتھ اور کوئی اسپنر نہیں ہے اور ہم سلمان علی آغا سے پارٹ ٹائم بالنگ کرائیں گے، تو آپ کو پھر ریزلٹس یہی ہوتے. پھر اس کے بعد بیٹنگ کی اگر بات کریں تو دیکھیں، ہم بڑی تعریف کل سے کر رہے ہیں بابر اعظم کی بھی اور عبداللہ شفیق کی بھی اور سب کی، لیکن ہمیں وہ چیزیں دیکھنی ہے کہ ہم نے آگے جا کے انگلینڈ میں ٹیسٹ میچ کھیلنے. ٹھیک ہے، عبداللہ شفیق تو آپ کے پلانز میں ہی نہیں تھا. عبداللہ شفیق نے پچھلے 3 سالوں میں 6 سینچریاں کی ہوئی ہیں، لیکن وہ آپ کے پلانز میں نہیں تھا، جسٹ بیکاز کہ وہ اوپنر ہے اور اوپنر بابر اعظم نے اپنے دوست امام الحق کو کھلانا تھا. یہ تو بات پھر آپ کے لیے جو آپ نے انٹرو میں کہا کہ ایک بندہ انجرڈ ہوا تو اس کی جگہ عبداللہ شفیق کو آپ کو مجبوراً کھلانا پڑا. نہیں تو آپ
اگر سعود شکیل فٹ ہوتے تو یہ عبداللہ شفیق جو کل آپ کے پلیئر آف دا میچ میں یہ کھیلتے ہی نہ. اگر وسیع شاہ صاحب پہلے میچ میں تو چلے ہی صرف امام، تو سلیکشن تو بری نہیں تھی. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا. امام نے 150 کیا 3 اننگز میں، ان کا کیا سکور ہے آپ مجھے دکھا دیں. اور سکور ڈزنٹ میٹر. آپ دیکھیں بہت اچھی بال پہ سلمان علی آغا پہلی اننگ کی جو پہلا ٹیسٹ میچ تھا اس میں بہت اچھی بال پہ آؤٹ ہوئے. دیر از اے بال دیٹ آپ اس پہ آؤٹ ہوتے ہو. لیکن جس طرح امام الحق پچھلی 3 اننگز میں آؤٹ ہوئے ہیں، آپ وہ ہائی لائٹس دیکھ لیں اور آپ پھر بتائیں کہ وہ کسی اچھے کرکٹر کی وہ شاٹس تھی نہیں تھی. ویریبل باؤنس کس نے کوپ کرنا ہوتا ہے؟ میں نے تو نہیں کرنا نا، امام الحق نہیں کرنا. ہی واز ناٹ ایبل ٹو ڈو دیٹ. ابھی لاسٹ جو اننگز تھی اس میں وہ کس طرح کیجولی انہوں نے سلپ میں کیچ دیا، ایک سلپ تھی تھرڈ سلپ، اس میں وہ آؤٹ ہو گئے. تو آپ کو اپلائی کرنا پڑتا ہے خود کو. وہ یہ میچ فنش کرنا چاہیے تھا انہیں وداؤٹ گیٹنگ آؤٹ، جسٹ بیکاز کہ ان کا اسٹریچر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پلیئر برے ہیں، لیکن اس وقت ان کی ٹیم میں اس پرفارمنس کے ساتھ تو جگہ نہیں بنتی جتنی جی عبداللہ شفیق سیالکوٹ کے لیے پرفارمنس کر چکے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہے کہ ہم نے آگے جو سوئفٹ ٹیسٹ ہے، اس سے بہت سوئفٹ ٹیسٹ ہے ہمارا انگلینڈ میں. انگلینڈ کو ہرانا ہے، آگے انگلینڈ کے وسیع شاہ خلاف صاحب کھیلنا. انگلینڈ ٹیسٹ پہ بھی ہمیں گفتگو کرنی ہے. پہلے سہیل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سہیل خان صاحب، آپ نے کہا تھا کہ یہ 18واں میچ ہوگا اگر پاکستان ٹیم جیتتی ہے، کیونکہ کوئی کسی ٹیم نے اگر 300 پلس کیا ہے اور پھر پاکستان ٹیم نے وہ میچ اپنے نام کر لیا ہے. اور بابر اعظم پہنچے عمران خان کے برابر. 3 سال کا طویل انتظار. تو اس میچ کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ عبداللہ شفیق جو کہ پلان کا حصہ نہیں تھے، آئے اور اگلی ٹیم کا پلان خراب کر دیا. انہوں نے ساری پلاننگ اوپر سے نیچے کر دی. آپ سیکنڈ ٹیسٹ کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اس سیریز کو پاکستان کے لیے کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہمیں ابھی تک کمبینیشن بنانے میں مشکلات کا سامنا ہے یا ہم بنا ہی نہیں پا رہے؟ جی سہیل خان صاحب. آپ کو بھی السلام علیکم سب سے پہلے، اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے بات کی یہاں پر پاکستان کی. ہاں بالکل 18واں ایسا ٹیسٹ میچ ہے یہ پاکستان کے لیے جو ہم جیتے ہیں آفٹر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے کسی ٹیم نے 300 یا اس سے زیادہ رنز کا ٹوٹل حاصل کیا ہو. جہاں تک بات ہے، بہت اچھا لگتا ہے جب ٹیم جیتتی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب ہم لاسٹ اوورسیز ٹیسٹ میچ جیتے تھے اور اس اوورسیز ٹیسٹ میچ میں بہت ساری چیزیں کامن ہوئی ہیں. کہیں نہ کہیں بابر اعظم اس میں بھی کپتان تھے، بابر اعظم اس میں بھی کپتان ہے. عبداللہ شفیق کے لیے سب سے زیادہ کامن ہے، انہوں نے 201 رن اس میچ میں بھی بنائے تھے، 160 ناٹ آؤٹ اس میچ میں بھی بنائے ہیں. عبداللہ شفیق اس میچ میں بھی پلیئر آف دا میچ تھے، اور عبداللہ شفیق جو ہے وہ اس والے ٹیسٹ میچ میں بھی پلیئر آف دا میچ ہے. تو یہاں بڑی کامن چیزیں رہی ہیں دونوں ونس میں. پاکستان کی ون کی اگر ہم بات کریں، لیکن سلیکشن کو لے کے یقینی طور پر امام الحق کو اتنا وہ کیجول کرکٹ کھیلتے ہیں پاکستان کے لیے. ایک آدھ اننگ اچھی کھیلنے کے بعد، جیسے آپ نے کہا کہ پہلے ٹیسٹ کی پہلی اننگ وہ بھی شان مسعود نے کافی اچھا ان کا ساتھ دیا اور وہ اننگ انہوں نے کھیلی. اس کے بعد تو اتنی کیجول، یعنی جو ابھی وسیع شاہ کی بات کرتے ہیں، میں تو یوں آگے بڑھاؤں کہ 75 رنز کا ہی ٹارگیٹ تھا نا. یہی چانس ہوتا ہے کہ آپ میچ کو فنش کر دیں، اپنی فارم حاصل کریں، تھوڑا سا وکٹ پہ اسٹے کریں. لیکن اتنا کیجول قسم کے انہیں جو شاٹ کھیلے وہ آؤٹ ہو گئے، اس میں کیچ آؤٹ ہوگا. اس کے علاوہ بھی تو یہاں پر آپ کو سلیکشن میں ابھی بھی چیزیں تو ہوں گی. انگلینڈ میں آپ کو ایک 4 ڈے گیم ملا ہے، لیکن اس کے بعد بیچ میں جب آپ کھیلیں گے تو آپ کیا فاسٹ بالنگ اٹیک کھلائیں گے، کیا آپ کریں گے، کس طریقے سے آپ، کیونکہ اب باس کو واپس آ جانا ہے اور ہم شہزاد موسٹ پروبلی واپس آ جائیں گے. تو وہاں سے 2 اسپنرس تو میں کھیلتے نہیں گے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جس طرح ساجد نے 8 وکٹیں لی، جس طرح علی عثمان نے 6 وکٹیں لی، جس طرح بابر نے وننگ شاٹ کھیلا، فنش کیا، جوائنٹ پلیئر آف دا سیریز بنے، تو اچھا ضرور ہے پاکستان کے لیے. لیکن 1-1 ڈرا یہ بڑے آرام سے 2-0 ہوتا اگر ہم ویسٹ انڈیز کو پہلے ٹیسٹ میچ میں دبوچ لیتے. ہمیں کتنے موقع ملے؟ ہمیں پہلے ٹیسٹ میچ میں جب ہمارے سے 3 آؤٹ سے 244 پر تب موقع ملا. ہم نے دوسری اننگز میں ان کے 7 آؤٹ کر دیے، تب موقع ملا ان کو جھگڑنے کا، دبوچنے کا. لیکن وہ ہم نہیں کر سکے. لیکن چلے ون ہے. اور آفٹر لانگ ٹائم 3 سال 8 ٹیسٹ میچ اوورسیز ہارنے کے بعد فائنلی کچھ اچھا ہوا ہے پاکستان کے لیے. تو جو اچھا ہوا ہے اس کی تعریف کریں گے، لیکن تنقید کرائے اصلاح ہم کرتے رہیں گے. سہیل، آپ کیسا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں؟ بابر اعظم کی بات ہو رہی ہے، عبداللہ شفیق کی بات ہو رہی ہے، امپیکٹ آف ساجد خان آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ وہ ساجد خان ہے کہ اب بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں کہ شاید اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی کہیں نہ کہیں انہیں اگنور کیا جاتا ہے، مگر جو ان کا امپیکٹ ہے
خاص طور پر ان کی بولنگ، پھر ان کا ایک اسٹائل، پھر آؤٹ کرنے کے بعد ایگریشن. اسپنرز اس طرح سے دکھاتے نہیں ہیں ایگریشن، جس طرح کا ان کا اسٹرکچر ہے، جس طرح کی ان کے انداز ہے ساجد خان کا، وہ اثر انداز ہوتے ہیں کسی بھی بڑے بیٹر پہ. دیکھیں ساجد نے ہمیں بنگلہ دیش میں ایک اوورسیز ٹیسٹ میچ جتوایا تھا 12 وکٹیں لے کر 2021 میں، اور پھر آج پھر انہوں نے کل دیکھا اوورسیز ٹیسٹ میچ انہوں نے ہمیں جتوایا ہے. انفیکٹ ان کا اپنی جگہ یہ بھی ایک سملرٹی ہو گئی. جی بالکل. اور ساتھ ساتھ عبداللہ شفیق ساجد خان کے لیے یہ کہ فائٹر ہیں، جانتے ہیں میچ جتوانا جانتے ہیں، تو انہیں چانس ملا اور انہیں اس کو اویل کیا. یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ چانس ملے اس کو اویل کریں. سیم گوز فار عبداللہ شفیق جو ہم نے دیکھا کہ ساؤتھ افریقہ کے خلاف آخری مرتبہ راولپنڈی میں اکتوبر میں کھیلتا تھا. اس ٹیسٹ میچ کی بھی انہوں نے پہلی اننگ میں 50 کیے تھے لیکن ڈراپ ہو گئے تھے. زیادہ تر ان آؤٹ رہے ہیں. اور بات ہے کہ 6 سینچریاں ان کی ہیں آخری 3 سال میں. ہم نے دیکھا 3 اوورسیز سینچریاں ان کی ہیں، 4 مرتبہ 300 سے زیادہ گیندیں انہوں نے کھیلی ہوئی ہیں، اور تینوں اوورسیز سینچریز پاکستان کے لیے وننگ پروسیس میں بنا چکے ہیں. تو اب انگلینڈ کے خلاف تو انہیں 2 ہوم ٹیسٹ سینچریز بنانے کا اعزاز حاصل ہے. اب انگلینڈ میں یقینی طور پر وہ کھیلیں گے، اور پہلی دفعہ اگر نمبر 3 پہ کھیلے تو فائٹ اچھے کھلاڑی ہمیشہ وہ ہوتے ہیں جو چانس ملنے پہ اویل کریں. آئی ہوپ کہ انگلینڈ میں بھی ہم اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں. آج انگلینڈ نے بھی ویسے اپنے اسکواڈ کا اعلان کیا ہے، لیکن تو اس پہ جب سوال کریں گے مجھ سے تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا. لیکن جی سہیل خان، کچھ پلیئرز کی واپسی بھی ہوئی ہے پاکستان کے خلاف، جو انگلینڈ سیریز، انگلینڈ کا اسکواڈ کا اعلان ہوا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے. اعجاز شیخ صاحب، میچ جیت گئے، سیریز جیتنے کا موقع تھا، دبوچ سکتے تھے ویسٹ انڈیز کو، کمبینیشن نہیں بنا پائے. ایک ایسا پلیئر جو پلان کا حصہ نہیں تھا وہ ٹیم میں آیا، وہ سب کچھ کر گیا. جو پلان کا حصہ تھا انہوں نے مایوس کیا. محض 75 رن سے ہم حاصل نہیں کر سکے، مگر یہاں پر کچھ اچھا ہوا دوسرے ٹیسٹ میں. کیا کہیں گے؟ پھر بڑھیں گے پاک ورسز انگلینڈ ٹیسٹ سیریز پر. دیکھیں خضر، بات یہ ہے کمبینیشن وہاں پر بنائے جاتے ہیں جب لڑکوں کو بھی، مینجمنٹ کو بھی یقین ہو کہ وہ کنٹینیو کریں گے. اس ٹیسٹ کے بعد جو دوسرا ٹیسٹ ہوئے گا اس کا بھی حصہ آئیں گے، تیسرے میں بھی ہوں گے. لانگ ٹائم انہوں نے سرو کرنا ہے اپنی کنٹری کے لیے. تو جب یہ پتہ ہی نہ ہو کہ نیکسٹ ٹائم جو ٹیسٹ ہوگا اس میں کوئی اور ہوگا، میری جگہ کیا ہوگا، یہ غیر یقینی جو کیفیت ہوتی ہے، جو صورتحال ہوتی ہے، اس سے نہ تو پلیئر کو وہ کانفیڈنس ملتا ہے، نہ ہی مینجمنٹ کو ملتا ہے. تو یہ ایک وجہ ہوتی ہے شکستوں کی. تو یہ پاکستان کے ساتھ ایک عرصے سے یہی ہوتا چلا آ رہا ہے. تو جب پلیئرز کو یہ پتا ہو کہ وہ ٹیم کا لازمی حصہ ہیں تو وہ پھر لازمی بات ہوتی ہے کہ وہ اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انگلینڈ کے یہ جو ویسٹ انڈیز کے خلاف جو دوسرا ٹیسٹ ہے، پاکستان نے عمدہ پرفارم کیا، خاص طور پر سیکنڈ اننگز میں بھی اور پہلی اننگز میں بھی. اب آپ دیکھیں نا، جس طرح ہم اس دن بات کر رہے تھے کہ پاکستان کو چاہیے کہ 78 رنز کی جو لیڈ ہے وہ پہلے اتار کے ان کی پہلی اننگز کی جو برتری ہے، تو پاکستان کو ذرا زیادہ کھیلنا چاہیے تاکہ وہ لیڈ لے سکیں. 42-43 کی لیڈ تو حاصل کر لی. ایک ٹائم ایسا بھی آ گیا تھا کہ اچانک جب 2 آؤٹ تو پھر 6 آؤٹ ہو گئے تھے. تو لگ ایسا رہا تھا کہ شاید یہ لمبی چوڑی لیڈ نہ ہو سکتا، پوری بھی نہ ہو، یہ اپنی یہ لیڈ اتار ہی نہ سکیں. لیکن 43 کی لیڈ پاکستان نے حاصل کر لی. پھر اس کے بعد جو اچھا یہ ہوا کہ ساجد خان، جس پہ یہ ایک لیبل لگا ہوا تھا کہ شاید ہم لوگ بھی یہ سمجھتے تھے کہ پنکھوں کی سے ذریعے سکائی ہوئی جو پچ ہوئے گی یہ وہاں پر ہی پرفارم کر سکتے ہیں، ڈومیسٹک کے علاوہ اگر کریں گے تو. اب یہ ویسٹ انڈیز میں انہوں نے جو پرفارم کیا تو وہ لوگ، میں بھی یہی بات کرتا تھا کہ اب ان میں جو ٹیلنٹ ہے وہ سامنے آیا، پتہ چلا کہ یہ بات ٹھیک ہے، یہ کھیل سکتا ہے، اس کو چانسز دینے چاہیے اور اس پہ کانفیڈنس مینجمنٹ کو رکھنا چاہیے. پھر علی عثمان نے اچھا پرفارم کیا ہے، اور یہ بالکل بھی کوئی بندہ بھی ہوپ نہیں کر سکتا تھا کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے کھلاڑی بھی ایک گیا، دوسرا آیا، دوسرا گیا، تیسرا آیا، چوتھا گیا، تو یہ سلسلہ اتنی جلدی ختم ہو جائے گا یہ سوچ نہیں کوئی سکتا تھا. کیونکہ ایک تو جو ملی لیڈ بہت کم ملی، جس کی وجہ سے پاکستان نے بآسانی 2 وکٹوں کے نقصان پر اس کو پورا کر لیا، اور یہی پاکستان کی کامیابی ہوئی. اور جو اب پاکستان کو یہ ہے کہ یہ سیریز برابر ہو گئی ہے. 3 سال کے بعد یہ ٹیسٹ بھی جیت لیا. بابر کی کپتانی میں لاسٹ ٹیسٹ سری لنکا کے اگینسٹ جیتا تھا 2023 میں. اب 2026 میں ہی پاکستان نے یہ 8 میچوں کے بعد یہ ٹیسٹ بھی جیت لیا. یہ اچھا عمل ہے. تو اب دیکھو انگلینڈ کے خلاف کیا ہوتا ہے. جی تو پاک ورسز انگلینڈ سیریز، وسیع شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سہیل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اعجاز شیخ ریگولر ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتے ہی ہیں.
تمام مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہاں پر لیں گے ایک مختصر سا بریک کے بعد آئیں گے تو بات کریں گے پاک ورسز انگلینڈ کرکٹ سیریز جو کہ ہونے جا رہی ہے انگلینڈ کے اندر. ICC ٹیسٹ چیمپئن شپ کا یہ حصہ ہے, اس پر گفتگو جاری رکھیں گے. السلام علیکم, ویلکم بیک. اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں پینل میں سہیل خان, اس کے علاوہ اعجاز شیخ سے ہم گفتگو کر رہے تھے. وسیع شاہ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں. پاک ورسز ویسٹ انڈیز کرکٹ سیریز پر ہم نے گفتگو کی. اگلا امتحان اور بھی زیادہ سخت ہے کیونکہ پاکستان کو سامنا کرنا ہے انگلش کنڈیشن میں انگلش ٹیم کے خلاف, اور اس کے اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے. اس اسکواڈ میں یقیناً بہت سارے کھلاڑیوں کی واپسی ہوئی ہے, تو دوسری جانب پاکستان کرکٹ ٹیم کو کمبینیشن بنانے میں ابھی تک مشکلات کا سامنا ہے. کمبینیشن بن نہیں پا رہا. کہا جا رہا ہے کہ شاید انگلینڈ کے خلاف بننے والے کمبینیشن میں اگر شان مسعود ریکور کر جاتے ہیں تو وہ ٹیم کا سونگ ہے. سعود شکیل کوئی جگہ بنا پائیں گے. عبداللہ شفیق پاکستان ٹیم کی جس طرح انہوں نے پرفارمنس دی ہے پاکستان ٹیم میں کم بیک کرنے کے بعد, لازمی حصہ ہو سکتے ہیں. مگر فاسٹ بالنگ اٹیک کون سا جائے گا؟ عباس کیا واپس آئیں گے؟ میر حمزہ یا پھر کسی اور تیز بالر کا سہارا لے گی پاکستان کرکٹ ٹیم؟ شاہین شاہ آفریدی کدھر ہیں, کس کنڈیشن میں ہے, اس پر بھی گفتگو کریں گے. سہیل خان صاحب, پاکستان ٹیم ویسٹ انڈیز میں پہلا ٹیسٹ ہاتھ سے گوایا, دوسرا ٹیسٹ میں جیت کا مزہ چکھا. ICC ورلڈ ٹیسٹ رینکنگ میں پاکستان ٹیم 8ویں نمبر پر ہے. انگلینڈ کا مقابلہ ہے جو کہ وہ یقیناً وہ دیکھ رہی ہے فائنل کی طرف. تو جو یہ ٹیسٹ میچز ہیں اس پر پاکستان کے لیے کن کن امتحانات سے پاکستان ٹیم کو گزرنا ہوگا, کیونکہ انگلش سرزمین بھی پاکستان کے لیے ٹیسٹ کرکٹ میں اتنی آسان نہیں ہوتی. جی, سب سے پہلے تو بات کریں گے انگلینڈ اور پاکستان کی. جو آپ بات کریں, ایک زمانہ تھا جب ہم پہلی دفعہ انگلینڈ گئے تھے 1954 میں ٹیسٹ سیریز کھیلنے, تو ہم فضل محمود کی شاندار بالنگ کی وجہ سے سیریز برابر کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے. اس کے بعد ہم نے انگلینڈ میں کئی اچھی پرفارمنسز کی ہیں. 1971 میں ظہیر عباس کی بات کروں, 1974 میں پھر ظہیر عباس, 1982 میں محسن خان کی لارڈز میں ڈبل سینچری, 1987, 1992, 1996 میں لگاتار 3 ٹیسٹ سیریز انگلینڈ میں جیتنا, پہلی بار 700 رنز بنانا, جاوید میاں کی 260 رنز, وسیم وقار کی تباکن بالنگ, مشتاق احمد اور معین خان کی پرفارمنسز, سعید انور, ان سب نے بڑا ایکسیپشنل پرفارم کیا. لیکن 1996 کے بعد سے پاکستان کی ٹیم انگلینڈ میں ٹیسٹ سیریز نہیں جیت پائی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. 6 ٹیسٹ سیریز کھیلی ہیں, 3 ڈرا کی ہیں, 3 جیتی ہیں, لیکن ہمارے انڈیویجول پرفارمنسز کافی اچھی آئی ہیں. 2001 میں انضمام الحق, 2006 میں محمد یوسف کے لیے بڑا کمال تھا, 2010 کی بات تو نہ ہی کریں, بہتر ہے. 2016 میں ہم نے مصباح الحق کی زیر قیادت سیریز برابر کی تھی, جس میں مصباح خود, یاسر شاہ, یونس خان, اسد شفیق, سرفراز احمد سب بڑے نمایاں تھے. 2018 میں سرفراز احمد کپتان کی حیثیت سے سیریز برابر کر کے آئے 1-1. پھر 2020 میں کووڈ کے بعد ہم گئے تو 1-0 ہارے, وہ بھی ٹیسٹ میچ ہم جیت سکتے تھے. تو انگلینڈ ہمیں راست تو آتا ہے. وہی والی بات ہے کہ کمبینیشن آپ کا کیا ہوگا. میرا خیال ہے شان مسعود آ جائیں گے امام کی جگہ, اویس ظفر کی جگہ شاید سعود شکیل آ جائیں, شاید اویس ظفر ریٹین ہو جائیں. باقی 3 فاسٹ بالر تو آپ کھلائیں گے ہی کھلائیں گے. محمد علی عباس ہوں گے. تیسرا فاسٹ بالر آپ کا عبید شاہ ہوگا یا خرم شہزاد ہوگا, دیٹس دا ڈیسیژن ٹو بی ٹیکن. اور انگلینڈ کے حالات کو بھی آپ دیکھیں, ان کے کوچ جا چکے ہیں. فی الحال مارکس ڈسکوتے کی سیریز میں رہیں گے ایز اے ہیڈ کوچ انٹرم, کیونکہ فلیمنگ جوائن نہیں کر رہے. بین اسٹوکس کی جگہ جو روٹ پھر سے کپتان بن چکے ہیں, تو اگر ہم نے بابر کو دوبارہ کپتان بنایا تو ہم نے جو روٹ کو دوبارہ کپتان بنایا ہے. یہ سب معاملات کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو چانس تو اچھا ملا ہے انگلینڈ کے جو حالات ہیں اس وقت کرنٹلی, لیکن اچھی سیریز ہمیں دیکھنے کو ملے گی. پاکستان کی اس کمبینیشن میں بہت زیادہ نہیں, لیکن ہم کیپیبل ضرور ہیں کہ انگلینڈ کو ٹف ٹائم دے سکیں انہی کی کنڈیشنز پہ. سہیل, اس طرف تو جوفر آرچر ہیں, ہماری طرف کون ہوگا پیس کی اگر ہم بات کریں؟ یہ تو خیر ہماری طرف سے ان کے قریب بھی کوئی نہیں ہوگا پیس کی اگر آپ بات کریں. یہ تو فیکٹ ہے کہ ان کی طرف سے جوفر آرچر نہیں ہے, ان کی طرف گس ایٹکنسن ہے, ان کی طرف برائڈن کارس ہیں, ان کی طرف سیم کک ہیں, ان کی طرف میتھیو فشر ہیں, ان کی طرف اولی رابنسن ہے. اسکواڈ کو آپ دیکھیں تو بڑے کمال کے آپشنز ان کے پاس فاسٹ بالنگ کے اویلیبل ہیں, جنون آپشنز اویلیبل ہیں, پیسی بھی ہیں, سیم اور سوئنگ کا فائدہ اٹھانے والے بھی ہمارے پاس بھی ہیں. محمد عباس نے کاؤنٹی کرکٹ میں کئی کاؤنٹیز, لیسٹر شائر, ہیم شائر, نوٹنگم شائر, ڈربی شائر, سب کی نمائندگی کی ہوئی ہے. تو عباس کو انگلش کنڈیشن میں بالنگ کرنا آتا ہے.
اب پاکستان کے کرنٹ اسکواڈ میں 5 ایسے کھلاڑی ہیں جو کہ انگلینڈ میں ٹیسٹ کھیلنے کا تجربہ رکھتے ہیں. شان مسعود بہت زیادہ کاؤنٹی کرکٹ کھیلنے کا تجربہ رکھتے ہیں. تو ایکسپیرینس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ضرور پیس نہیں ہے، لیکن ہاں صلاحیتیں ضرور ہیں. صلاحیتیں ضرور ہیں، تجربہ بھی ضرور ہے، مگر جس طرح سہیل خان نے بتایا کہ 1996 سے لے کر آج تک پاکستان ٹیم وہاں پر سیریز نہیں جیت سکی. انڈیویجول پرفارمنسز ضرور آئی ہیں. وسیشہ، انگلینڈ جانا ہے، ایک کنڈیشنز ہے، انگلینڈ بالکل اس ذہن کے ساتھ کھیل رہا ہے کہ انہیں ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل تک کسی نہ کسی طرح پہنچنا ہے. مشکلات ان کے سامنے بھی کھڑی ہیں، مگر ہم تو بہت دور ہیں، بہت دور، اتنا دور کہ شاید ہم کھڑے ہو کے صرف دیکھ سکیں. مگر پاکستان ٹیم کے لیے یہ 3 ٹیسٹ میچ، مطلب یہ جو ٹیسٹ میچز کی سیریز ہے، یہ کتنی اہم ہے؟ وسیشہ، یہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. آپ یہ ہے کہ یہ جو امپورٹنٹ جو بڑی سیریز ہوتی ہیں، جیسے آپ ساؤتھ افریقہ جاتے ہیں، آسٹریلیا جاتے ہیں، انگلینڈ جاتے ہیں، نیوزی لینڈ ایون جاتے ہیں، یہ بڑی سیریز ہوتی ہیں اور اس میں پلیئرز کا ایک تو ٹیمپرامنٹ پتہ لگتا ہے، اور دوسرا پلیئر کتنا کلاسی ہے اور کتنا اس کے اندر وہ پرفارمنس کا ایک وہ ہے، وہ اس کا پتہ چلتا ہے. جس طرح ابھی بتایا کہ انگلینڈ ہمارے لیے ٹھیک ہے، ہم سیریز نہیں جیت پائے، کچھ تقریباً 20 سال ہونے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اگر انڈیویجول پرفارمنسز کی بات کریں تو وہ بڑی تفصیل سے سہیل بھائی نے بتا دیا کہ ہم وہاں پر جا کے انڈیویجولی اچھی پرفارمنس دیتے رہے. یونس خان کا نام وہ لینا شاید بھول گئے، 200 انہوں نے بھی اوول میں کیا تھا جب ہم 2-1 ڈاؤن تھے 2016 میں، تو پھر اوول میں ہم وہ جیتے اور سیریز برابر کی. اس کے علاوہ بھی یاسر شاہ ہیں، مصباح الحق ہیں، اسد شفیق وہاں پہ جا کے پرفارمنس کرتے رہے. تو یہ ڈیفائن کرتی ہے پلیئر کو، بیکاز آپ جب بڑی ٹیمز کے خلاف ان کے ہوم گراؤنڈ پر کھیلتے ہیں تو پھر ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم ان کی تعریف کریں، جسٹ بیکاز کہ ویسے ہم یہی کہتے ہیں کہ اپنے ہوم گراؤنڈ میں تو بہت اچھا کھیلتے ہیں، لیکن باہر جا کے جس طرح عبداللہ شفیق کی ہم تعریف کر رہے تھے، دیٹ از بیکاز کہ ان کی اوورسیز پرفارمنسز بہت اچھی ہیں ایز کمپیئر ٹو، ٹھیک ہے پاکستان میں بھی ان کے 100 ہیں، لیکن جو آپ کی اوورسیز پرفارمنسز ہوتی ہیں وہ آپ کو ایک اچھا پلیئر اور ایک لیجنڈ بناتی ہیں. دو کہ ابھی ٹیم میں کوئی ایسا پلیئر ہے نہیں جس اب بابر اعظم کے علاوہ کہہ سکیں، لیکن اس کے باوجود آپ اگر اب دیکھیں کہ اذان اویس فرسٹ ٹائم وہاں پہ جا رہے ہیں اور وہاں پر جا کے اگر پہلی ہی سیریز میں وہ ایک شو کر لیتے ہیں، اچھی پرفارمنس کرتے ہیں، تو دیٹ ول گو ڈاؤن ود ہم فار اے لانگ ٹائم. پھر اس کے علاوہ کچھ ایکسپیرینس پلیئرز ہیں، جس طرح محمد عباس ہیں، وہ وہاں پہ ریگولر کاؤنٹی کھیلتے ہیں. شان مسعود ہیں، وہ فٹ ہو پائیں گے یعنی دیٹ از اے کوشچن، اور اگر وہ فٹ ہوتے ہیں اسٹریٹ اوے کمز ان ٹو دا ٹیم. اور میں سہیل بھائی کی بات کو ہی سیکنڈ کروں گا کہ امام کی جگہ ان کو ٹیم میں ہونا چاہیے. اور سعود شکیل اف ہی از فٹ، مجھے نہیں لگتا کہ اویس ظفر کو ٹیم میں ہونا چاہیے. تو سعود شکیل ہی از ویری ایکسپیرینس. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پچھلے 30 سال میں اگر ہمارے پاس انگلینڈ کو انگلینڈ میں ہرانے کا سب سے اچھا چانس ہے تو وہ یہی ہے، کیونکہ وہاں پر بین سٹوکس نہیں ہے، وہ انہوں نے بھی کپتانی چھوڑی ہے، وہ ایک ٹرانزیشن فیز میں ہیں، ان کے کوچ ابھی جوائن بھی نہیں کر رہے اور ایک انٹرم کوچ ٹیم کے ساتھ موجود ہیں. پھر جو روٹ نو ڈاؤٹ از اے ویری بگ اسٹار، لیکن ان کے ارد گرد جتنے بھی فاسٹ بولرز کے نام لیے، اور ایون بین ڈکٹ کو دیکھ لیں آپ، ایمیلیو گے کو دیکھ لیں، اس کے بعد پوپ از ناٹ فٹ، وہ ایک انگلینڈ کو بہت زیادہ سفر کرنے کے لیے وہ بھی کافی چیز ہے کہ اولی پوپ جو اچھی پرفارمنس دیتے ہیں وہ وہاں پر نہیں ہے. لیکن پاکستان کے لیے جو دو بہت بڑے تھریٹس ہیں اس وقت، اگر میں بالنگ کی بات کروں تو وہ جوفرا آرچر ہیں اور جوش ٹنگ ہیں، جنہوں نے پچھلے کچھ عرصے سے بہت زیادہ اچھی پرفارمنسز دی ہیں. اور پھر اگر آپ بیٹنگ کی بات کریں انگلینڈ کی، تو وہ تھوڑی سی مجھے یہ لگتا ہے، یہ میرا تجزیہ ہے کہ وہ تھوڑی ایکسپوزڈ ہوئی ہے. جب آپ نے ان کو آسٹریلیا میں بھی دیکھا، ابھی بھی یہ جو ریسنٹ سیریز ہوئی ہے ان کی نیوزی لینڈ کے خلاف، ان میں بھی آپ نے دیکھا. تو اگر آپ ریلنٹلیس بالنگ تھوڑی بہت کریں اور اچھی لائنز اور لینس رکھیں، تو وہاں پر ایک جو روٹ ہیں جو بہت بڑے لیجنڈ ہیں، اور ہی از دا سیکنڈ لیڈنگ رن اسکورر ان دی ہسٹری آف دی ٹیسٹ میچز. اس کے علاوہ وہ جو بیس بال ایک مائنڈ سیٹ ان کے اندر آ گیا، اور یہ نہیں ہے کہ برینڈن مکلم اس جو ڈریسنگ روم ہے اس سے باہر چلے گئے تو مائنڈ سیٹ ایک دم سوئچ آف ہو گیا. ایسے نہیں ہوتا. جو پلیئرز کا مائنڈ سیٹ آپ نے بنایا ہوتا ہے اس کو چینج ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے. نیو کوچ بھی ابھی تک نہیں ہے تو وہ پرانے ہی مائنڈ سیٹ کے ساتھ شاید کھیلیں گے.
تو بین ڈکٹ وہاں پر ہیں، ہیری بروک ہیں، وہ ایک ہی طرح کھیلنا جانتے ہیں. تو اگر آپ تھوڑا سا ریلنٹلیس رہیں، تھوڑے سے اچھی بالنگ کریں، لینس اچھی رکھیں، اپنی لائنز اچھی رکھیں، تو یو نیور نو. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ پچھلے 30 سال میں یہ بیسٹ اپرچونٹی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے پاس کہ وہ ان تمام جو تھوڑی بہت خامیاں ہیں، ایمیلیو گے کی اگر آپ بات کریں، ہی از اے ڈیبیوٹنٹ، انہوں نے 3 میچز ابھی تک کھیلے میں، تو ایکسپیرینس وہ نہیں ہے جس طرح آپ پہلے ابھی جب بھی جاتے تھے تو وہاں پر اینڈریو اسٹراؤس کی آپ بات کر لیں، پھر اس کے بعد گریم سوان کی، معین علی کی، ایون جو روٹ، بین سٹوکس، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت لمبی کرکٹ کھیلی نہیں تھی، ایکسپیرینس تھے. لیکن ابھی انگلینڈ کے پاس وہ ایکسپیرینس نہیں ہے. اگر آپ جو روٹ کے میچز ہٹا کے دیکھ لیں تو پیچھے کوئی اتنے بڑے ٹیسٹ میچز کا ایکسپیرینس ان کے پاس نہیں. تو جی پاکستان ہے دا بیسٹ چانس، لیکن اس کے لیے آپ کو، میں نے شو کے شروع میں جو بات کی تھی میں وہ دہراؤں گا کہ آپ کو سلیکشن رائٹ کرنی پڑے گی ود رسپیکٹ ٹو کنڈیشنز. اور کنڈیشنز یہ نہیں کہ ایک سیشن یا 2 سیشن، آپ کو پورے 4 یا 5 دن کا سوچ کے آپ کو سلیکشن کرنی پڑے گی. اف یو گیٹ دا سلیکشن رائٹ، مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے پاس ریسورسز ہیں کہ وہ انگلینڈ کو بہت ٹف ٹائم دے سکتے. بالکل وسیشہ، اور سب سے پازیٹیو چیز تو یہی ہے کہ پاکستان ٹیم بہت عرصے بعد کہیں اوے سے جیت کر جا رہی ہے اگلے کنٹری. یہ بھی ہمارے ساتھ ایک پازیٹیو جڑا ہوا ہے کہ ہم نے آخری ٹیسٹ میں جیتا ہوا ہے. کہیں نہ کہیں جو ہمارا کانفیڈنس شیک ہوتا تھا اب تھوڑا سا بوسٹ اپ دکھائی دے گا. اعجاز شیخ صاحب، پانے کو بہت کچھ ہے، رائٹ ڈائریکشن میں سلیکشن کرنی ہوگی، ٹیم اچھی بنانی ہوگی، ان کھلاڑیوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا جن کا تجربہ انگلینڈ میں ہے. کیونکہ انگلینڈ میں کہتے ہیں کہ جو سرزمین ہے ٹیسٹ کرکٹ کے لیے، وہاں سے کھلاڑی سے سٹار بننے کا موقع ہوتا ہے. وہاں پر صرف کرکٹرز نہیں کھیل رہے ہوتے، کراؤڈ بھی بھرپور کھیل رہا ہوتا ہے، داد بھی دے رہا ہوتا ہے، اور کراؤڈ آپ کے اوپر ہوٹنگ بھی کر رہا ہوتا ہے. تو بہت کچھ ہوتا ہے انگلینڈ کے میدان پر. کیا سمجھتے ہیں، وہاں بھی کپتان نیا ہے، یہاں بھی کپتان نیا ہے، یہاں بھی انٹرم سیٹ اپ جیسی کچھ باتیں ہیں، وہاں بھی انٹرم سیٹ اپ جیسی کچھ باتیں ہیں، مگر جس طرح سے کہا کہ برینڈن میکلم کی جو سوچ ہے وہ ابھی تک ان کے ڈریسنگ روم میں موجود ہے. کیا پاکستان کی سوچ تبدیل ہوگی؟ کیا یہ جو جیت ہم نے آخری حاصل کی ہے اس کے ساتھ ہم آگے بڑھ پائیں گے؟ جی اعجاز شیخ صاحب. دیکھیں، اگر انگلینڈ کی بات کی جائے تو ان کو لازمی طور پر ہوم گراؤنڈ، کراؤڈ اور کنڈیشن کا بینیفٹ ہوگا، یہ تو طے شدہ بات ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ جو پاکستانی پلیئرز ہیں ان کو بھی اتنی ان کی ٹینشن نہیں ہوگی، کیونکہ جو ہے روٹو، ڈکٹو، یہ سارے موسٹلی دیکھیں ایسے پلیئر ہیں جو پی ایس ایل میں مختلف فرنچائز کی طرف سے نمائندگی کر چکے ہیں. اور جو ہماری ٹیم کے کھلاڑی ادھر گئے ہوئے ہیں، چاہے وہ شان مسعود ہے، عبید شاہ ہے، بابر ہے، رضوان ہے، ان کے ساتھ وہ کھیل چکے ہیں. تو جو جس کے ساتھ بندہ نہیں کھیلا ہوتا تو اس کا اپنی طبیعت کا اندازہ نہیں ہوتا، ان کی گیم کا اندازہ نہیں ہوتا. جب دوستی ہو جائیں، چلنا پھرنا ساتھ ہو جائے، ایک ٹیبل پہ کھانا پینا شروع ہو جائے، تو وہ جو ایک ہچکچاہٹ سی ہوتی ہے، ایک جو نروس پن ہوتا ہے وہ سارا ختم ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں چاکا کھل جاتا ہے. تو ان جو اب ہمارے پاکستانی پلیئرز ہیں وہ بالکل ان کو ویل نون ہے، ان کے طریقوں سے بھی سارا کچھ ہے. تو وہ انگلینڈ کی ٹیم جس سے پاکستان ٹیم کسی وقت پلیئر تھوڑے پیچھے رہتے تھے، شائی سے رہتے تھے، تھوڑے گھبرائے رہتے تھے. میرا نہیں خیال کہ وہ انگلینڈ کو اتنا اس سے ڈر کے کھیلیں یا بچ کے کھیلیں. دیکھیں پرفارمنس تو انہوں نے دینی ہے، تو ان کو دینا پڑے گی جیت کے لیے، 100% دینا پڑے گا. چاہے وہ بالر ہے، چاہے وہ بیٹر ہے، فیلڈنگ کے دوران بھی، کیپنگ کے دوران بھی، ٹیم کوئی بھی ہو. تو جو ایک اگر کہے نا کہ ان کو اب ان کی عادات و اطوار کا نہیں پتا، یہ کس لیول کے پلیئر ہے یہ نہیں پتا، تو کچھ بھی نہیں. اب اگر محمد عباس ہیں وہ کاؤنٹیز کھیلتے ہیں، اور شان مسعود ہیں، بابر اعظم کا کتنا بڑا نام ہے، یہ محمد رضوان سابق کپتان ہیں. تو اگر اس طرح کے پلیئر پاکستان کے پاس بھی موجود ہیں تو پھر ان کو بھی لیول پہ ہی سمجھنا چاہیے. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان کا انگلینڈ کے ساتھ اگر کوئی تھوڑا سا دباؤ ہے تو وہ یہی ہے، ہوم گراؤنڈ، ہوم کراؤڈ. باقی ان کو کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہونی چاہیے ہمارے پلیئرز کو، اور پورا 100% دینا ہوگا. اگر آپ یہ اندازہ لگے ایشیز سیریز میں جو ان کی پرفارمنس تھی، جو آسٹریلیا نے ان کو آگے لگایا، 2 دن میں، 1.5 دن میں میچ ختم کر دیا، تو یہی انگلینڈ کی ٹیم تھی نا. تو انہوں نے جو ان کا حال کیا، تو پاکستان کو بھی یہ ذہن میں رکھ کے ان کے اگینسٹ گراؤنڈ میں اترنا ہوگا
کہ ہم ان کو ہرا سکتے ہیں. اعجاز شیخ صاحب، پاکستان رینکنگ میں بہت نیچے ہے، 7ویں نمبر پر ہے. آسٹریلیا پہلے نمبر پر ہے. وہ تو یہ کنسیڈر کیے جا رہے ہیں کہ شاید اس سال کے چیمپئن ہوں گے. ایک کھلاڑی کا نام لیا آپ نے اپنی گفتگو میں، مختصراً بتا دیے گا، باقی 2 مہمانوں کی رائے بھی اسی کھلاڑی پر لوں گا. محمد رضوان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ اعجاز شیخ مختصراً بتا دیں. دیکھیں، غیب کا علم تو اللہ پاک جانتا ہے. میرے خیال میں اگر اب بھی انہوں نے انگلینڈ کے خلاف بھی پرفارمنس نہ دی، یہی 17 18 23 کے پاس رہے، تو میرا نہیں خیال کہ ان کو مزید چانسز دینے چاہیے. ان کو پھر مزید کم 6 7 8 ماہ کا ریسٹ دینا چاہیے. ان کو ڈومیسٹک کھلانی چاہیے، اور جب ان کے مینٹلی طور پہ بالکل پریپیئرڈ ہو جائیں اور اپنی فٹنس شو کر دیں، اور 1 2 ان کی بھی ریہیب بھی ہونے کی کروانے کی ضرورت ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں. اور یہ نہ سمجھے کہ مینجمنٹ ان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، کوچنگ سٹاف ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ان کو صحیح طرح ٹریٹ نہیں کیا جاتا ہے، اگنور کیا جاتا ہے. وقت کم ہے. وسیع شاہ اور سہیل خان کی بھی رائے لوں گا. وسیع شاہ، آپ بھی مختصراً بتا دیں. محمد رضوان بہت ریلائی کرتی ہے پاکستان ٹیم ان پر، مگر ان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ کر نہیں پا رہے، کوشش بہت کرتے ہیں، محنت بہت کرتے ہیں، مگر ملٹی پلائی نہیں کر پاتے. سر ریلائنس تو ہے لیکن پرفارمنس نہیں ہے. تو میں چھوٹی سی آپ سے بات کروں گا روہیل نذیر کے بارے میں کہ اس کا کیا قصور ہے، اور غازی غوری جو ابھی ٹیم کے ساتھ ہیں. روہیل کی ایک بات ہے، میں ہمیشہ کرتا ہوتا ہوں کہ انہوں نے ابھی یہ جب ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کی ٹیم کے لیے اعلان ہو رہا تھا، تو انہوں نے سلیکٹر سے پوچھا کہ مجھے ہر بار آپ لے کے جاتے ہیں اور آپ مجھے میچ نہیں کھلاتے. تو آگے سلیکٹر نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا اس بار. اس نے کہا کیا مجھے میچ ملے گا؟ اس نے کہا نہیں، آپ کو میچ نہیں ملے گا، آپ ٹیم میں ہی نہیں. تو 3 4 سال آپ ٹیم کے ساتھ اس کو رکھ کے اور آپ نے اسے نکال دیا. مجھے نہیں لگتا کہ اس ٹیم میں ابھی بھی انگلینڈ کے اسکواڈ میں بھی محمد رضوان کی جگہ بنتی ہے، بیکاز ہی از ایکسپوزڈ. ان کو ٹیموں نے پکڑ لیا ہے اور وہ آف اسٹمپ باہر کی بال کو ایسے کھیلتے ہیں جیسے کوئی کلب کرکٹر سیکھنے والا کھیل رہا ہو. سو مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں ٹیم میں. مجھے اب بھی لگتا ہے کہ وہ انگلینڈ کے خلاف بھی اگر غازی غوری کو کھلائیں، لیکن غازی غوری کھیلنے چاہیے. He shouldn't be part of the team. غازی غوری، رنز نہیں ہے. روہیل نذیر، سعد بیگ اور پھر حسیب اللہ، بہت سارے نام ہیں. سہیل، آخری میں جاتے جاتے روہیل نذیر کہتے تھے، ہم تو کہتے تھے یہ کیپٹن مٹیریل مل رہا ہے پاکستان ٹیم کو، ایک اور وکٹ کیپر بیٹسمین ملنے جا رہا ہے جب وہ ڈومیسٹک کھیلتے تھے، مگر ایسا لگ رہا ہے کہ ضائع کیا گیا ہے. محمد رضوان کا مستقبل، کون جگہ لے سکتا ہے ان کی؟ دیکھیں، ویسے تو غازی غوری ٹیم کے ساتھ ہے، لیکن ابھی بھی میرا یہ ماننا ہے، کہنا ہے، جو وسیع بھائی نے بھی بولا کہ روہیل نذیر کا پہلا حق بنتا ہے. ویسے تو ٹیم کے ساتھ نہیں ہے، لیکن اگر غازی غوری کھیل بھی گئے تو میں سمجھتا ہوں یہ اور بڑی زیادتی ہو جائے گی روہیل نذیر کے ساتھ، جنہیں اتنے ٹورس کرائے گئے 2020 کے انڈر-19 ورلڈ کپ کے بعد سے، اور انہیں ایک بھی چانس نہیں دیا گیا پاکستان ٹیم کے ساتھ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رضوان کے لیے میک اٹ اور بریک اٹ ہے. لیکن اگر انگلینڈ کی سیریز میں پہلے میچ میں بھی ناکام ہو جائے تو غازی غوری کو چانس دے دینا چاہیے. لیکن اگین وہی بات کہ زیادتی بہت بڑی ہو جائے گی میک روہیل اٹ نذیر کے. اور بریک اٹ، اگر روہیل نذیر کو موقع نہیں دیا گیا تو ایک اور زیادتی ہوگی. محمد رضوان مشکلات میں ہیں، رہ دینا چاہیے. ہر پینلسٹ کی یہی رائے ہے. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود تھے. تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. آج ہم نے بات کی پاکستان کرکٹ کی آخری فتح ویسٹ انڈیز کے خلاف، مگر اگلا امتحان، کڑا امتحان. مثبت سلیکشن کی جائے تو پاکستان ٹیم انگلینڈ کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے. کہیں نہ کہیں انگلش سرزمین ہمیں سپورٹ تو کرتی ہے، مگر وہی بات 20 سال تک ہم نہیں جیت سکے. پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.